वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के सामने आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक नया सबक लेकर। हमारा सबक है जमात शशुम का मजमून जोग्राफिया और सबक का नाम है हमारा इंसानी पेशे। आज हम इस सबक में इंसान कौन कौन से काम करता है, इन से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। उन कामों की सूरत कैसी है, उन कामों को कौन से काम कहते हैं, ये तमाम मालूमात इस सबक में हमें हासिल होगी। आइए अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। तस्वीर यहाँ पर दो दी गई है और तस्वीरों का नाम है अलिफ और बे। यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ कि तस्वीर अलिफ में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हो कि तस्वीर अलिफ में गाय भैंस वगैरह जो है तो दिखाई दे रहा है, और वो क्या कर रहे हैं, वो लोग चारा जो है, जो घास फूस होती है, उसे जो है तो ज़मीन से खा रहे हैं। इसी तरह तस्वीर बे में क्या हो रहा है, तो तस्वीर बे में हम बोल सकते हैं कि तस्वीर बे में एक औरत जो है गाय का दूध निकाल रही है ना। तो तस्वीर अलिफ और तस्वीर बी में एक में जो है तो गाय घास फूस खा रही है, गाय भैंस, और दूसरे में गाय का जो है तो दूध निकाला जा रहा है। इसी तरह हम दूसरी तस्वीर में देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि तस्वीर जीम और तस्वीर दाल दी गई है। दो तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनमें एक में जो है तो दूध भरा हुआ है केन में, और पीछे एक आदमी साइकिल रखी हुई है, उसके ऊपर केन रखा हुआ है, और यहाँ पर जो है तो वो लाया है दूध, और यहाँ पर दूध जो है तो जमा किया जा रहा है। इसी तरह एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है, उस ट्रक के अंदर दूध जमा हुआ दिखाई दे रहा है। मिल्क लिखा हुआ है, यानी इसके अंदर बहुत सारा दूध होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूध लाया गया यहाँ पर अलग अलग जगहों से, एक जगह जमा किया गया और उसे ट्रक में जो है तो अब डाल दिया गया है। आगे तस्वीर और है, हम देखते हैं अभी क्या होता है। इससे पहले वाली तस्वीर में हमने देखा था कि दूध जो है वो टैंकर में भरा है। अब वो टैंकर कहाँ जा रहा है, हो सकता है वो टैंकर यहाँ आया होगा। अब यहाँ पर जो तस्वीर है और तस्वीर वाव, इन तस्वीर में जो है तो आप लोग देख सकते हैं कौन से अमल हो रहे हैं। पहला हम तस्वीर देखेंगे तस्वीर है में। इसमें जो है तो कुछ कीमियाई अमल के ज़रिए कुछ चीज़ें जो है तो बनाने का काम हो रहा है। अब वो कौन सा अमल हो रहा होगा और इसमें कौन सी चीज़ें जो है तो आपको नज़र आ रही है, कौन सी चीज़ें जो है तो तैयार हुई होगी, ये लोग आप लोग देख सकते हैं कि एक आदमी जो है तो कुछ चीज़ें तैयार कर रहा है। उसके बाद तस्वीर वाव में वही तमाम चीज़ें जो तैयार हुई है दूध से, वो एक दुकान पर आई है, एक शॉप पर आई है, और आप लोग इसमें से कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ दूध की, बटर की और मुख्तलिफ दही वगैरह की सब बॉटलें रखी हुई दिखाई दे रही हैं। एक आदमी जो है तो वहाँ पर दुकान पर खड़ा है। हम दुकान से बहुत सारा सामान लेते हैं। अब यहाँ पर ये समझना हमें आगे ज़रूरी है कि दूध और दूध से बनने वाली अशिया में बुनियादी फ़र्क क्या होगा। जो दूध होगा और दूध से बनी हुई चीज़ें होगी, उनमें फ़र्क क्या होगा। क्या दूध की तरह ये अशिया भी जल्द ख़राब हो जाएगी, यानी जो चीज़ें दूध से बनी हैं क्या वो भी
جیسے دودھ خراب ہو جاتا ہے جلدی، ویسے ہی یہ چیزیں بھی خراب ہو جائے گی کیا؟ یہ تمام چیزیں جو ہے تو ہم آگے دیکھنے والے ہیں۔ یہاں پر جو تمام تصویریں تھی اکٹھا کر دی گئی ہے۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تصویر ایک میں گائے جو ہے تو چارہ کھا رہی ہے، دو میں جو ہے تو دودھ نکالا گیا، پھر دودھ کو جو ہے تو جمع کیا گیا، پھر دودھ کو ایک ٹرک میں بھر کر اس کی آمد و رفت کی گئی، اسے الگ الگ جگہوں پر پہنچایا گیا۔ پھر دودھ پر مختلف کام کیے گئے، ان سے مختلف چیزیں بنائی گئی، جیسے دودھ، گھی، مکھن، شری کھنڈ، پنیر، دودھ کا پاؤڈر وغیرہ۔ مختلف چیزیں بنانے کے بعد انہیں فروخت کرنے کے لیے جو ہے تو ایک دکان پر لایا گیا۔ اس کے لیے مختلف سطحوں پر جو ہے تو کام کیے گئے دودھ کے اوپر۔ یہ تمام کام انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے نا؟ یہ تمام کام جو جتنے دیے ہوئے ہیں یہاں پر 6 کام، یہ تمام کام جو ہے تو انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، کہ اس کی ضرورتیں پورا ہو، اسے پیسہ ملے، ہے نا؟ یہ تمام کام جو ہے تو وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ کاموں کے ان مختلف طریقوں سے حاصل شدہ چیزوں کی بنیاد پر ہم ان کو درجہ بندی کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا کام ہے۔ آگے ہم وہ درجہ بندی کرنے والے ہیں، اور درجہ والا تمام تصاویر دیکھ کر آپ لوگوں کو کچھ سوالات کے جوابات بھی جو ہے تو دینا ہے، سوچنا ہے کہ ان کا سوال کے جواب جو ہے تو کیا ہوں گے۔ پہلا تو درجہ بالا میں سے کون سا عمل انسان نے قدرت سے چیزیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ کون سا عمل جو ہے اس میں انسان نے قدرت سے وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اور اس عمل سے کون سی پیداوار حاصل ہوئی ہے؟ انسان اس پیداوار کو کتنے عرصے تک استعمال کر سکتا ہے؟ کس تصویر میں قدرت سے حاصل پیداوار کو جمع کیا جا رہا ہے نا؟ اور آگے ہے، اس عمل سے دودھ والے کو کون سی خدمات دستیاب ہوئی؟ دودھ کہاں سے لے جایا جا رہا ہے؟ دودھ پر اگلا عمل کون سا ہو رہا ہے؟ دودھ کی کون سی اشیاء دکھائی دے رہی ہے؟ ان اشیاء کی جانچ کون کر رہا ہوگا؟ دکاندار ان اشیاء کا کیا کرتا ہے، یعنی چیزوں کا؟ ان میں سے خراب نہ ہونے والی اشیاء اور خراب ہونے والی اشیاء کون سی ہے؟ کیا دودھ کی قیمت اور وزن اور اس سے بنی ہوئی اشیاء کی قیمت ایک جیسی ہوتی ہے؟ یہ تمام جو ہے تو سوالات آپ کے ذہن میں ہو گئے۔ پہلا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو چیزیں ہیں تمام یہ قدرتی ہی چیزیں ہیں۔ گھاس پھوس جو ہے تو قدرتی چیز ہے، اسے جو ہے تو حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس سے دودھ نکال کر جو گائے سے دودھ نکالا جاتا ہے، پھر دودھ کو بتایا ہوں میں اس سے پہلے جمع کیا جاتا ہے، پھر ٹرک میں بھر کر اسے دکانوں دوسری جگہوں پر پہنچایا جاتا ہے، ان سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہے، انہیں دکانوں پر رکھا جاتا ہے۔ لیکن کیا دکانوں پر جو چیزیں تیار ہوتی ہے ان کی قیمت ایک جیسی ہوتی ہے؟ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو فار ایگزامپل ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی جو قیمتیں ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہے کیا، یہ دیکھنا ہے ہمیں۔ یہاں لکھا ہوا آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ 40 روپے فی لیٹر، یعنی 1 لیٹر جو ہے تو 40 روپے کا دودھ ملتا ہے، لیکن دہی جو ہے وہ 60 روپے اور پنیر 200 روپے فی کلو ملتا ہے، یعنی اتنا ہی جو ہے تو 60 روپے میں دہی ملتا ہے، اور پنیر جو بنتا ہے وہ 200 روپے میں ملتا ہے 1 کلو پنیر۔ ایسا کیوں ہے کہ دودھ جو ہے وہ 1 لیٹر 40 روپے میں، دہی 60 روپے میں اور پنیر 200 روپے میں ملتا ہے؟ یہ سب دودھ ہی سے بنتے ہیں، لیکن ان کی قیمتوں میں اتنا فرق کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا فرق کیوں ہوتا ہے۔ آگے ہم دیکھنے والے ہیں کہ ان چیزوں میں فرق جو ہے تو کیوں نظر آتا ہے، الگ الگ فرق، ان کی قیمت کیوں کم اور زیادہ ہوتی ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں وہ کام
ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، یعنی کھانے کے لیے پیسہ آنا چاہیے، اسی طرح ہمارے کپڑوں کے لیے، تعلیم کے لیے، ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے تو کام کرتے ہیں۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ جو ہے قدرت سے منسلک ہوتے ہیں، جیسے غلہ بانی کرنا، اسی طرح گائے بھینس جانور ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کو جو ہے تو غلہ بانی کہتے ہیں، یعنی ان کو چارہ وغیرہ کے لیے جو ہے تو دور دراز لے کر جانا، جہاں پر کھیتی ہو یا جہاں پر گھاس پھوس ہو، اسے غلہ بانی کہیں گے۔ اسی طرح ماہی گیری، ماہی گیری یعنی کہ مچھلیاں پکڑنا، تو مچھلیاں بھی جو ہے تو ڈائریکٹ جو ہے تو ہم سمندر سے ندیوں سے جو ہے تو پکڑتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایسے پیشے ہیں جو ڈائریکٹ قدرت سے منسلک ہے، جڑے ہوئے ہیں۔ دودھ کا پیشہ بھی جو ہے تو قدرت پر منحصر ہے۔ تو ایسے کاموں کو جو ڈائریکٹ قدرت سے جڑے ہو، انہیں جو ہے ابتدائی پیشے کہتے ہیں، یعنی کہ شروعاتی پیشے کہتے ہیں، جنہیں ہم ایک دم اسٹارٹ میں کرتے ہیں، پھر آگے انہی چیزوں سے دوسری چیزیں جو ہے تو بنتی ہے۔ یہی جو ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ابتدائی پیشے کسے کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ایسے پیشے جو ڈائریکٹ قدرت پر منحصر ہو، انہیں جو ہے تو ابتدائی پیشے کہتے ہیں۔ اب جو چیزیں ہم نے ابتدائی پیشے سے حاصل کی ہے، فار ایگزامپل ہم نے دودھ حاصل کی ہے، تو دودھ کو کسی جگہ پر لایا جاتا ہے، اور اس جگہ پر اس پر مختلف کام کیے جاتے ہیں، ان پر کیمیائی عمل کیا جاتا ہے، ان کو دوسری چیزوں کے ساتھ جو ہے تو ملایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ تصویر ہے میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے تو دودھ کی ڈیری میں اس پر لا کر کیمیائی عمل اس کے اوپر کر رہا ہے، یعنی قدرت سے حاصل ہونے والی پیداوار پر مختلف عمل کر کے اس سے الگ الگ دوسری اشیاء تیار کی جاتی ہے، یعنی دوسری چیزیں جو ہے تو تیار کی جاتی ہے۔ یہ چیزیں دودھ کے مقابلے میں زیادہ دنوں تک رہ سکتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں بتایا تھا کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو دودھ سے اور دودھ سے زیادہ دنوں تک جو ہے تو رہ سکتی ہے۔ دودھ زیادہ دنوں تک رہ سکتا ہے یا اس سے بنی ہوئی چیزیں زیادہ دنوں تک رہ سکتی ہے، تو یہی بات ہے یہاں پر کہ یہ دودھ سے زیادہ دنوں تک اچھی رہتی ہے، خراب جلدی نہیں ہوتی ہے، اور ان کا معیار بھی کچھ بڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ اچھی نظر آتی ہے، اچھے لگتی ہے ہم کو، کھانے میں بھی پینے میں بھی اچھا محسوس ہوتا ہے ذائقہ اس کا، اسی وجہ سے ان کی قیمتیں بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب ان کے اوپر محنت کی جاتی ہے، ان میں مختلف چیزیں ملائی جاتی ہے، یا ان کو جو ہے تو فریج وغیرہ میں رکھا جاتا ہے، ان میں شکر ڈالی جاتی ہے، مختلف ان سے چیزیں، ان میں اور مختلف چیزیں ملائی جاتی ہے، تو ان کا ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے، ان کا معیار اچھا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے تو ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے۔ جیسے دودھ سے بنتا ہے شری کھنڈ، آپ لوگ جو ہے تو تصویر میں اوپر دیکھ سکتے ہیں، شری کھنڈ جو ہے تو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح مکھن، بیچ والی ایک تصویر میں براؤن کلر میں رکھا ہوا ہے مکھن، لکھا بھی ہے وہاں پر مکھن۔ مکھن کے بعد دیکھیں گے آپ لوگ چیز، پیلے کلر کی چیز لکھا ہوا ہے یہاں پر، اسی طرح پاؤڈر دودھ کا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو ان سے بنائی جاتی ہے۔ ایسے عمل کو سند کہتے ہیں، ہے نا، ایسے عمل کو صنعت کہتے ہیں، اور یہاں پر یہ چیزیں تیار ہوتی ہے، یہی جو ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اب ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ ثانوی پیشے کسے کہتے ہیں، یعنی دوسرے پیشے۔ اس سے پہلے تو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں پہلا پیشہ یعنی ابتدائی پیشے ہم لوگ دیکھے ہیں۔ ابتدائی پیشے یعنی جو پیشے قدرت سے ڈائریکٹ منحصر ہو۔ اب ہمیں ثانوی پیشے دیکھنا ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچا مال جو ہوتا ہے نا، جو مال کچا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اور پکا ہوا مال جو ہے تو بنایا جاتا ہے، پکا مال جو ہے تو بنتا ہے اس سے۔ صنعتوں کو بہم پہنچایا جانے والا مال اکثر قدرت سے حاصل ہوتا ہے، یعنی ابتدائی پیشوں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور اس پر عمل کیا جاتا ہے اور اسے پکا بنایا جاتا ہے،
صنعت ہمیشہ ابتدائی پیشوں پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے ابتدائی پیشوں پر منحصر صنعتوں کو ثانوی پیشے کہتے ہیں، یعنی ایسی صنعتیں جو ٹوٹلی ابتدائی پیشے پر منحصر ہو۔ جیسے دودھ پر اگر کوئی چیز منحصر ہے، دودھ پر کوئی دوسری چیزیں جہاں پر بن رہی ہے وہ ثانوی رہے گی، اور دودھ نکالنا یہ ابتدائی رہے گا۔ ابتدائی یعنی پہلا کام، ثانوی یعنی دوسرا کام۔ تو دودھ نکالنا یہ پہلا کام ہوا، اور دودھ سے چیزیں بنانا یہ دوسرا کام ہوا۔ اسی طرح گنا اگانا یہ پہلا کام ہوا، اور گنے سے شکر بنانا یہ دوسرا کام ہوا۔ تو اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ابتدائی یعنی پہلا کام، اور ثانوی یعنی دوسرا کام۔ پہلا کام ڈائریکٹ قدرت سے منسلک ہوتا ہے، اور دوسرا کام پہلے کام پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، یعنی جب پہلی چیز ہوگی تو ہی دوسری چیز ہوگی نا، یہی جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اب آپ تصویر میں جیم، دال اور واو کی تصویریں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ کام ابتدائی اور ثانوی پیشوں سے پیداوار سے متعلق ہے، یعنی جب تک پہلا دوسرا کام نہیں ہوگا تو یہ لوگ جو ہے تو تیسرا کام نہیں کر سکتے، ہے نا۔ یہ کام جیسے دودھ کی نقل و حمل، یعنی دودھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جانا۔ پہلی تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دودھ یہاں پر لایا گیا ہے، پھر اسے جو ہے تو دودھ کو جمع کیا جا رہا ہے۔ پھر دال والی تصویر میں یعنی دوسری تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ٹرک میں بھر کر جو ہے تو ادھر ادھر پہنچایا جائے گا۔ تیسری تصویر میں جو ہے تو دکان پر سامان پہنچ جائے گا، پھر خرید و فروخت ہوگی اس کو لین دین کیا جائے گا اس کا۔ تو یہ تینوں کام جو ہے وہ خدمات انجام دی جا رہی ہے، یہاں پر کوئی چیز بنائی نہیں جا رہی ہے، بلکہ یہاں پر صرف اوپر سے خدمات پیش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے پیشے کو ثلاثی پیشے کہتے ہیں، اور انہیں ہی جو ہے تو خدماتی پیشے بھی جو ہے تو کہا جاتا ہے۔ یہ کام جو ہے تو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا کے اوپر ہوتا ہے۔ ان میں اشیاء کی نقل و حمل اور ان کی خرید و فروخت جو ہے تو شامل ہوتی ہے نا۔ تو یہ کام جو ہے تو اس میں کیا جاتا ہے، یعنی ثلاثی پیشے میں۔ پہلے پیشے میں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے، پہلے میں کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے، جیسے دودھ ہے نا، اس کو جو ہے تو حاصل کیا جاتا ہے گائے وغیرہ سے، اور گائے کو، بھینسوں کو چارہ کھانے کے لیے لے کر جانا، یہ پہلا پیشہ ہوا۔ اسی طرح دوسرا ان سے مختلف چیزیں بنانا۔ تیسرا ان چیزوں کو جو ہے تو ادھر ادھر پہنچانا، یہی جو ہے تو ثلاثی پیشہ کہلاتا ہے۔ پہلا ابتدائی، دوسرا ثانوی، اور تیسرا ثلاثی پیشہ۔ اس طریقے سے جو ہے تو تینوں پیشے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے جو ہے تو ایک تصویر دی گئی ہے۔ اس تصویر میں کچھ لوگوں نے تو جو ہے تو یہ چیز بنا لی ہے، بہت ساری چیزیں وہاں پر بنائی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن ایک شخص جہاں یہاں پر جو ہے تو شاید لیڈیز ہے، ہاں، تو وہ کھڑی ہے، اور وہ اس چیز کو جو ہے تو جانچ رہی ہے، جو چیز بنائی گئی ہے اس کو جانچ رہی ہے، کسی آلے کی مدد سے، کسی چیز کی مدد سے اس کو چیک کر رہی ہے، اس کی جانچ ہو رہی ہے کہ یہ چیز کتنی صحیح ہے، کتنی اچھی چیز بنائی گئی ہے، یا اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ اب یہ سب چیزوں کو جانچنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے خاص مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس میں بہت اچھا ہونا ضروری ہے آپ کا، تاکہ آپ کو اس چیز کا علم ہو۔ ایسا شخص ہی وہ جانچ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ثلاثی پیشوں کی طرح عام نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اختیاری پیشے ہوتے ہیں، اور ہر شخص اس کو اختیار نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے اس کا اہل ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا وہ قابل ہونا ضروری ہے وہ چیز جانچنے کے لیے، یعنی پڑھا لکھا آدمی ہونا چاہیے، اور اس کو مختلف مشینوں کا استعمال کیسے کر کے وہ چیز کو جانچنا ہے، معلوم کرنا ہے، یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ کسی کو بھی جو ہے تو جانچ سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کے لیے اس کی اہلیت ضروری ہے۔ ایسے پیشے کو ربعی پیشے کہتے ہیں، ہے نا، ہم نے دیکھا پہلے
ابتدائی دیکھا، ثانوی دیکھا، ثلاثی پیشے دیکھا، یہ چوتھا جو ہے تو اس کو ربعی پیشے کہتے ہیں یا اختیاری پیشے بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ تمام خدماتی پیشے ابتدائی پیشے یا ثانوی پیشوں سے براہ راست جڑے ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ میں ابھی آپ لوگوں کو اس سے پہلے میں بتایا کہ ابتدائی پیشے ہے، پھر ثانوی ہے، پھر ثلاثی ہے، تو یہ پیشے جو ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جڑے رہیں گے، ہے نا۔ جیسے فار ایگزامپل ڈرائیور ہے، دھار والا ہے، پولیس ہے، ڈاک ہے، تو پولیس والا ہے، ڈرائیور ہے، دھار والا ہے، یہ لوگ کھیتی باڑی سے کیوں جڑے رہیں گے یا کوئی چیز بنانے والے سے کیوں جڑے رہیں گے؟ ان سے جڑے نہیں رہیں گے، ہے نا۔ تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ ثلاثی جو پیشہ رہے گا وہ پہلا اور دوسرے پیشے سے جڑے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، یا پہلا یا دوسرے پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ آپس میں جڑے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، ڈائریکٹ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اب دیکھنا ہے ہمیں، غور کرنا ہے، آئیے غور کرتے ہیں۔ اگر ہم بیمار پڑ جائے تو ہمارا علاج کون کرتا ہے؟ اور آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ ہمارا علاج جو ہے تو کون کرتا ہے۔ ہمارے امتحان کے پرچے کون جانچتا ہے، یعنی اس کو چیک کون کرتا ہے، ہم جو پرچے دیتے ہیں ایگزام میں جو لکھتے ہیں۔ اور تیسرا، عمارت کا خاکہ یا ڈیزائن کون بناتا ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ کرنا ہے کہ عمارت کا خاکہ کون بناتا ہے۔ اس کے بعد مشین کی ایجاد یعنی مشین کو بنانا، دیکھ بھال اور اسے درست کرنے کا کام کون کرتا ہے، یہ تمام کام جو ہے تو آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہے کہ یہ کام کون کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے شکل نمبر 10.2 جو تصویر دی ہوئی ہے، ہم پیشوں کی درجہ بندی اس سے سیکھیں گے۔ پہلا جو ہے، کیا شکر پیداوار کی صنعت سے جڑے ہوئے درجہ ذیل سوالوں کے جوابات جو ہے تو ہم لوگ یہاں پر تلاش کر سکتے ہیں شکر سے جڑے ہوئے پیشے سے متعلق۔ جیسے ابتدائی سے ربعی پیشوں تک کی درجہ بندی ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ ابتدائی پیشہ، ثانوی پیشہ، ثلاثی پیشہ اور ربعی پیشہ، یہ چار پیشے جو ہے تو یہاں پر دیے گئے ہیں، اس کی درجہ بندی ہم لوگوں کو کرنا رہے گی۔ جیسے ثانوی پیشے کے لیے کون سا خام مال استعمال کیا گیا ہے، یعنی دوسرا جو پیشہ ہے اس کے لیے کون سا کچا مال استعمال کیا گیا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو تصویر دی گئی ہے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خام مال یعنی کیا۔ خام مال یعنی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گنے کا کھیت، یہ کچا مال ہے، تو اس کا استعمال ثانوی پیشے میں یعنی دوسرے پیشے میں ہم کر سکتے ہیں۔ دوسرا پیشہ کون سا؟ شکر بنانے کا، ہے نا۔ شکر بنانے کا جو کام ہے یہ ہمارا دوسرا پیشہ رہے گا، اور پہلا کام جو ہے وہ گنا اگانا۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا یہ سوال کہ پہلا جو خام مال ہے وہ گنا ہے اور دوسرا جو ہے وہ شکر بنانا۔ دوسرا دیکھتے ہیں، تیسرا سوال دیکھتے ہیں، ثانوی پیشے سے پیدا ہونے والی اشیاء کون سی ہے؟ اب جو دوسرا پیشہ ہے وہ میں بھی بتایا، وہ شکر بنانا ہے، گنے سے شکر بنانا ہے، دوسرا پیشہ ہے، تو ہمیں شکر حاصل ہوگی، ہے نا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا آپ۔ تیسرا، ثلاثی پیشوں میں کون سی خدمات شامل ہے؟ ایک شخص جو ہے تو یہاں پر دیکھو شکر کے بوروں کو اٹھا رہا ہے یعنی نقل و حمل کر رہا ہے، اور اس کے بعد ایک شکر کو فروخت کر رہا ہے، اس کو بیچ رہا ہے، تو یہ ثلاثی پیشے کہلائیں گے، ٹھیک ہے، اور یعنی تیسرے پیشہ کہلائیں گے۔ اور اس کے بعد کون سی تصویر ربعی پیشے سے متعلق ہے، وہ پیشے کون سے ہیں؟ اس سے پہلے میں بتایا کہ ربعی پیشے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی جانچ کرنا، اس کو معلوم کرنا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے،
ہے نا؟ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک دم لاسٹ والی جو تصویر ہے تصویر دی گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ کارخانے میں مشینوں کی جانچ اور دیکھ بھال، یہ جو ہے تو ربعی پیشہ کہلائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کیا آپ حل کر سکتے ہیں کہ اسی طرح دیگر پیشوں کی زنجیر ہمارے ذہن میں آتی ہے تو اس پر غور کرنا ہے۔ تصویریں بنا کر آپ لوگوں کو ابتدائی پیشے سے ربعی پیشے تک کی درجہ بندی بھی جو ہے تو آپ کو کرنا رہے گا۔ چاہے تو آپ یہ کتاب کے ذریعے بھی جو دیا ہوا ہے کتاب میں، اس کے ذریعے بھی جو ہے تو یہ کام گھر پر کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہاں پر غور کرنا ہے کہ ہمارے جو پیشے ہیں ان پر قدرت کے کون سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے لیے درج ذیل نکات لیجئے، جماعت پر ان میں بحث کیجئے، اور اس پر اپنی بیان میں 2 پیراگراف آپ کو لکھنا ہے۔ کون سی باتوں پر لکھنا ہے وہ دیکھنا ہے۔ بارش ہی نہیں ہوئی یعنی قحط آ گیا تو کیا؟ طوفان آیا، زلزلہ آیا، غیر موسمی بارش ہو گئی، اچھی بارش ہوئی، بارش بہت ہوئی اور سیلاب آ گیا، اچانک آتش فشاں پھٹ پڑا، سونامی آئی۔ تو غور کیجئے کہ ہمارے پیشوں پر قدرت کے کون سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، ہے نا؟ اس کے لیے درج ذیل نکات لیجئے، جماعت پر ان میں بحث کیجئے، اور 2 پیراگراف آپ لوگوں کو لکھنا ہے اس پر۔ تو کون سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اس میں سے، وہ آپ کو چننا ہے، سلیکٹ کرنا ہے، اور اس پر آپ کو 2 پیراگراف لکھنا ہے۔ یہاں پر میں بتا چکا ہوں، بارش ہی نہیں ہوئی، طوفان آیا، زلزلہ آیا، غیر موسمی بارش ہو گئی، اچھی بارش ہوئی، بارش بہت ہوئی اور سیلاب آیا، اچانک آتش فشاں پھٹ پڑا اور سونامی آئی۔ تو اس میں سے کون سی اچھا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا کھیتی باڑی میں، وہ آپ کو نقطہ ایک لینا ہے اتنے میں سے، اور اس کے اوپر 2 پیراگراف لکھنا ہے۔ اب ہمیں اور ایک کام کرنا ہے، آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ آپ کے ارد گرد پائے جانے والے پیشے کون سے ہیں، یہ ہمیں معلوم کرنا ہے۔ اس کے بعد کن پیشوں کی تعداد زیادہ ہے، یعنی لوگ کون سے پیشے زیادہ کرتے ہیں، وہ ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تیسرا ہے، ان پیشوں کے زیادہ ہونے کی وجوہات معلوم کرو کہ کون سی وجہ ہے جس سے یہ پیشے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی زیادہ یہ کام کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے آس پاس کوئی صنعت جاری ہوگی تو اس کے وہاں جاری ہونے کی وجہ کیا ہے، اس پر بھی آپ کو بحث کرنا ہے۔ قدرتی اور انسانی عوامل کے اثرات پیشوں پر ہوتے ہیں، یہ دیکھیں کہ کیا عوامل کو تلاش کیا جا سکتا ہے، یعنی کون سی چیزیں ہیں جو اثر انداز ہو رہی ہیں، قدرتی چیزیں یا انسانی چیزیں پیشوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ لوگوں کو قدرتی میں بہت سارے ملیں گے، یعنی وہاں کی ہوا، وہاں کا پانی، وہاں کی مٹی، اور انسانی عوامل میں یعنی وہاں پر مزدور آپ کو مل سکتے ہیں کیا، یہ تمام چیزیں جو ہے تو اس میں شامل ہوگی۔ اسی طرح صنعتوں کی وجہ سے ماحول کو ہونے والے نقصانات کی بھی آپ کو معلومات حاصل کرنا ہے کہ صنعتوں کی وجہ سے اس علاقے میں کون سے نقصانات ہو رہے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ کرنا ہوگا۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ انسانی پیشوں کو ہم اس طرح سے درجہ بندی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، اوپر والی پہلی تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس تصویر میں کہ ایک پورا دائرہ بنا ہوا ہے، اور اس میں سے بنگلہ دیش میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے کتنے لوگ ابتدائی پیشے، بلو کلر سے جو بتایا گیا ہے وہ ابتدائی پیشے یعنی شروعات کے پیشے، دوسرا ریڈ کلر سے جو بتایا گیا ہے لال کلر سے وہ ثانوی پیشے ہیں، اور تیسرا ہرے کلر سے جو بتایا گیا ہے وہ ثلاثی پیشے ہیں۔ تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے پیشے جو ہے تو لوگ زیادہ کرتے ہیں، اور تمام ملکوں میں جو ہے تو یہ پیشے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان تمام پیشوں سے ہی اندرون ملک اور ملک سے باہر مالی لین دین جو ہے تو ہوتے ہیں۔ اسی لین دین کی بنیاد پر ملک کی مختلف اشیاء کی پیداوار اور سالانہ آمدنی طے ہوتی ہے کہ کتنا جو ہے تو پیسہ ملا ہے۔ اس کے ذریعے دیگر ممالک کے مقابلے میں کسی ملک کی ترقی کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔
آپ لوگ بخوبی جو ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ بنگلہ دیش اور آگے ہم دیکھیں گے ابھی بنگلہ دیش اور متحدہ امارات کے بارے میں، ترکی کے بارے میں، یہ ہم آگے والی تصویر میں دیکھتے ہیں۔ شکل نمبر 10.3 یہاں پر دی گئی ہے، اس کا مشاہدہ کیجئے آپ لوگ کہ بنگلہ دیش ہے، متحدہ امارات ہے اور ترکی ہے۔ یہ تینوں ممالک نے جو ہے تو اپنے منقسم دائروں سے بنی ہوئی تصویر جو ہے تو اپنے سامنے پیش ہے، اور اس میں دیا ہوا ہے کہ ابتدائی پیشے، ثلاثی پیشے، سب درجہ بندی جو ہے تو یہاں پر دائروں میں کی گئی ہے۔ ان منقسم دائروں کی مدد سے ہمیں جو ہے تو سوالات کے جوابات بھی جو ہے تو دینا رہیں گے۔ ابھی یہاں پر آپ لوگ تینوں دائرے جو ہے تو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں، متحدہ امارات میں اور ترکی میں یہ الگ الگ جو ہے تو آپ لوگوں کو تصویر دکھ رہی ہوگی۔ بنگلہ دیش میں کتنے لوگوں نے کون سے پیشے اختیار کیے ہیں، متحدہ امارات میں کون سے لوگوں نے کتنے پیشے اختیار کیے ہیں، اور ترکی اس ملک میں کتنے لوگوں نے کون سے پیشے اختیار کیے ہیں، یہ جو ہے تو ہم اب دیکھنے والے ہیں۔ یہاں پر ابھی آپ لوگ تصویر بھی نظر آ رہی ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس ملک میں انسانی آبادی ابتدائی پیشوں سے زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ ابتدائی پیشوں کو یہاں پر بلو کلر سے بتایا گیا ہے، تو آپ لوگ تینوں میں دیکھ سکتے ہیں، تینوں تصاویر میں، کہ کون سا ملک جو ہے ابتدائی پیشوں سے زیادہ جڑا ہوا ہے۔ یہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، جس کا زیادہ حصہ بلو کلر سے ہوگا جو ملک کا، وہ ملک جو ہے تو ابتدائی پیشوں سے زیادہ جڑا ہوا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کس ملک میں ثانوی پیشوں میں زیادہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ثانوی پیشہ یہاں پر ریڈ کلر سے بتایا گیا ہے، تو کون سے ملک کے لوگ زیادہ آپ لوگوں کو ثانوی پیشے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوگے، یہ آپ لوگ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ثانوی پیشہ جو بتایا جا رہا ہے وہ ترکی کے ملک کا بتایا جا رہا ہے زیادہ، اور ابتدائی پیشہ جو ہے بلو کلر کا، وہ بنگلہ دیش کا بتایا جا رہا ہے۔ اب تیسرا سوال ہے، کس ملک میں ثلاثی پیشے زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ ثلاثی پیشے یعنی تیسرا پیشہ، یہ گرین کلر سے بتایا جا رہا ہے، تو متحدہ امارات جو ملک ہے وہ زیادہ تر ثانوی پیشے سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ گرین کلر وہاں پر زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب یہ بتانا ہے تمام پیشوں میں لوگوں کی تقریباً ایک جیسی تعداد والا ملک کون سا ہے۔ تو آپ لوگ ایک آسانی سے بول سکتے ہیں کہ ترکی والا جو ملک ہے، ترکی ملک، اس میں تینوں پیشوں سے متعلق لوگ ہیں، ابتدائی بھی برابر ہے، ثانوی بھی برابر ہے، اور ثلاثی بھی برابر ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ کسی ملک کے ثلاثی پیشوں میں نفری قوت کا اگر استعمال زیادہ ہو تو اس ملک کی ترقی کو، ترقی یافتہ ملک جو ہے تو ہم اسے کہیں گے۔ ثلاثی پیشے یعنی تیسرا پیشہ اگر زیادہ اختیار کیا گیا ہو تو یہ ملک ترقی یافتہ کہلاتا ہے، اور اگر ابتدائی پیشے میں نفری قوت کا استعمال زیادہ ہو تو اسے ترقی پذیر ملک کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر نفری قوت یعنی انسانی قوت، اگر ابتدائی پیشے زیادہ دکھ رہے ہیں، یعنی اس میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں ابتدائی پیشے میں، تو اسے ترقی پذیر ملک کہتے ہیں۔ جبکہ اگر زیادہ ثلاثی پیشے دکھ رہے ہیں تو وہ ترقی یافتہ ملک کہلاتا ہے نا۔ اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور تینوں ملک میں سے ترقی یافتہ ملک کون سا ہے اور ترقی پذیر ملک کون سا ہے، آپ لوگ اس کی فہرست جو ہے تو بنانا رہے گا آپ کو، کہ کون سا ملک ترقی یافتہ ہے، کون سا ملک جو ہے تو ترقی پذیر ہے یعنی ترقی کر رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو تینوں کو نمبر سے بتانا رہے گا۔ اس طرح سے یہ سبق جو ہے تو ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور اس میں مشق دی ہوئی ہے، اس کے سوالات کے جوابات ہے اس کے اندر کچھ، تو وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے، اور
اس کے لیے اپنے استاد کی مدد بھی آپ کو لینا ہے اور اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھنا ہے، اور اگر کچھ مشکلات آتی ہے تو اپنے استاد سے آپ کو رابطہ قائم کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔